बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ उन्होंने हल्फ उठाकर किया है। कौन इमरान खान से NRO मांग रहा है, तफसील आपके सामने रखनी है। फैसल वाडा से मुलाकात के बाद आज बिलावल जरदारी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। बगैर मदारस बिल की बात हुई है, लेकिन पसे पर्दा क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ जुल्फकार अली भुट्टो की तरह एक खतरनाक मुकदमा जो है उसकी FIR सील कर दी गई है। इसके पसे पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बगैर इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोली क्यों चली, ये सवाल पाकिस्तानी कौम मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए कर रही है और इसके साथ ही नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की जा रही है, चूंकि ये नाम निहाद ऐसे सिविल चेहरे हैं जिनके पीछे आमरीयत छुपी हुई है। यानी इन्होंने इंसानी हकूक की वायोलेशंस की हैं, आइन कानून को पामाल किया है। ये इस वक्त चाबी वाले खिलौने बनकर इन्होंने जमहूरियत का पाकिस्तान से खात्मा कर दिया है। अब सिर्फ उसको एक लीगल कवर, सिर्फ दिखावे की जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर है, बाकी मार्शल लॉ प्लस इस पूरे सिस्टम को करार दिया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें अपनी जगह हैं और एक नाके की बात भी चल रही है। और खबर बुनियादी तौर पर 2 दिन पहले एजाज सैयद ने ये खबर दी थी, उनके साथ बल्कि आसफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खबर दी थी कि DGC फैसल नसीर, जो इस वक्त जनरल रिटायर बल्कि जनरल है, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके बेटे की शादी थी। मुबैना तौर पर सरीना होटल के अंदर उसका इनेकाद किया गया। कोई 700-800 मेहमान थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो शरीक हुई हैं और वहाँ पे जो वजीर दिफा है वो बेचारे फंस गए हैं। रूट लगा हुआ था और रूट बुनियादी तौर पर जो है उन्होंने बताया कि वो आर्मी चीफ का लगा हुआ था। अब वजीर दिफा का मजाक इसलिए बन रहा है कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो वजीर दिफा बड़ा ओहदा है और उसके अंडर है फौज, वो आर्मी चीफ हो, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो या कोई और। लेकिन रूट तो लगना चाहिए था, अगर लगा है वो तो लगना चाहिए था वजीर दिफा के लिए। लेकिन वजीर दिफा जो है वो भी रुका रहा है उस रूट की वजह से। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरियत है जिस पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि कम अज कम वजीर दिफा की जो टीम है वो ऑन बोर्ड होती, राबता होता, कम अज कम ये जो इतनी इंसल्ट बगैर यानी वो महसूस होती है, इतनी तो ना होती। तो ये एक खबर जो है शायद असलम साहब ने भी ट्वीट की है कि हम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के रूट की वजह से नाके पे रोके जाने पर ख्वाजा आसिफ के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। ख्वाजा आसिफ को बिल्कुल भी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीफ साहब को ये जरूर चाहिए कि जब रूट लगवाएं तो कम अज कम अपने 2 दर्जे ऊपर बास के अमले को तो बता दिया करें, ताकि वजीर दिफा मौसूफ रूट के लिए लगाए गए नाके पर खज्जल होने से बच सकें। तो ये असल जमहूरियत है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी खतरनाक जो है वो आपको इल्म है FIR दर्ज की गई है और ये FIR 2 दिन पहले जो रेंजर्स के एहलकार जहाँ बहक हुए थे, जिन पर जो है वो गाड़ी जो है उसने कुचला था, अब ये मुकदमा PTI पर डाला गया है। हालांकि वहां पे मतीउल्लाह जान ने जो इंटरव्यू किया उसके बाद एक और ये इंकशाफ हुआ एजाज सैयद, हालांकि वो PTI मुखालफ सहाफ़ी हैं, कि इनका ये जो शख्स है ये रिश्तेदार है शहर खकान अब्बासी का, दिमागी तवाज़ुन भी पूरा ठीक नहीं है, तो वो गाड़ी उसकी है, वो ही ड्राइव कर रहा था। लेकिन ये सारे हकायक आने के बावजूद इसका मुकदमा जो है, मुकदमा कत्ल, वो जो है वो इमरान खान के खिलाफ ये दर्ज करवाया गया है। और ये अब इसको इसी कंटेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो, उन पर नवाब अहमद कसूरी जो है वो उनके कत्ल का एक मुकदमा पुराना दर्ज था, लेकिन फिर जब जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो उस मुकदमे को इस्तेमाल करके जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनको फांसी दी गई। तो बाद औक़ात ये मुकदमात प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यूज होते हैं और इस तरह चूंकि ये पुलिस की मुद्दत के अंदर
یہ درج ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے کہنے پر نامعلوم ڈرائیور نے لینڈ کروزر رینجر اہلکار پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ اب یہ بات فہم کے اندر ہی نہیں آتی۔ یعنی آج ایک بڑی مزاحیہ ویڈیو شاید آپ دوستوں نے دیکھی ہو، ایک شخص جو ہے وہ اقراری بیان دے رہا ہے، اور ویسے تو وہ ریالٹی بیان کر رہا ہے۔ جو اس وقت سسٹم ہے، پولیس جس طرح افغانیوں کو اور باقیوں کو پکڑ کے کہ آپ بیان دیں، جو ہے وہ کئی اس طرح کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، بیان دیں کہ 5,000 یا 5,500 ہم نے لیا تھا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے جا کے یہ انتشار پسندی کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بیانات لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ بھی ویڈیو کے اندر بتا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے گرنیڈ تھے، اتنی ہمارے پاس توپیں تھی، ہم لے کر آئے، اور وہ بظاہر مذاق کر رہا ہے، لیکن اسی طرح کا مذاق اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ وہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو مقدمات ہیں، ان کو عمران خان کے خلاف وقت آنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اس وقت جو ججز آپ کو علم ہے جس طرح کے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو ججز ریمانڈ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، لیکن وہ جتنے کمپرومائزڈ نظر آ رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پس پردہ یہی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح احمد رضا قصوری کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو پر گرایا گیا اور پھر ان کو پھانسی دی گئی، تو یہ بھی اسی تناظر کے اندر جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے انکشاف کیا ہے۔ اب یہ باتیں اکثر آتی ہیں، نون لیگ کے وزراء یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بات چیت کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ سیاسی سوچ کے حامل شخص نہیں ہے، ان کو ہم سے بات کرنی چاہیے۔ اور عمران خان کا یہ موقف ہے کہ یہ یا تو مینڈیٹ واپس کریں، چونکہ یہ چوری کے مینڈیٹ، ڈکیتی کے مینڈیٹ انہوں نے میرا چھینا ہوا ہے، تحریک انصاف کا چھینا ہوا ہے، تو ان سے بات کس کیپیسٹی کے اندر کی جائے۔ اب یہ ساری جو چیز ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں جو اس سب ہوا اس لیے ہوا کہ عمران خان سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ یہ بیان تھا بنیادی طور پر عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون 1 سال سے عمران خان کے ترلے منتیں کر رہی ہے، پاؤں پڑ رہے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ این آر او کر لے یا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں این آر او دے دے، یعنی عمران خان۔ بشرا بی بی پر بھاگنے کا الزام نے جس لگایا، اس میں بھاگنے پر زیادہ زور دیا گیا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے دروازے سے گرفتار کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ 1 سال سے عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور عمران خان حکومت کو این آر او دیں۔ اب یہ جو ہے نا بات، یہ صاحبزادہ حامد رضا کر رہے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے درمیانی راستہ نکلے، اور اس کے اندر جو ہم نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ ڈاکہ کسی طریقے سے ہم جسٹیفائی کر سکیں۔ بعد میں ہم کہیں گے دیکھیں اگر ہمارا مینڈیٹ غلط تھا تو ہم سے بات کیوں کی ہے۔ اور یہ باریک وارداتیں عمران خان اب پوری طرح سمجھ چکا ہے، اور وہ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، چونکہ یہاں پاکستان کے اندر جو پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہولڈ کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بات جو ان کی ہے یہ بڑی عام ہے، جو انتہائی عام بیان تھا جس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی بات ہے، یہ نارمل بات نہیں ہے۔ اس وقت فیصل واڈا وہ نون لیگ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، بہت سارے اور بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں، وہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں، اس میں کچھ جو ہے وہ صحافیوں کے لبادے کے اندر بھی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ نالائق ہے، یہ نون لیگ جو ہے اس نے ملبہ آرمی پہ ڈالا ہے، یہ ڈی چوک کا، آرمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آرمی چیف کا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیانیہ آپ کو علم ہے وہ بن رہا ہے، حالانکہ عوام کو سب پتہ ہے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں گراؤنڈ کے اندر، لوگ سارے آج کل سوشل میڈیا ہے وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فیصل واڈا ایک دن پہلے بلاول زرداری سے ملتا ہے، بیان اس کے یہ ہیں کہ بھائی یہ نون لیگ ختم شدہ ہے، ان کا بوجھ اب نہیں اٹھایا جا سکتا،
یہ گند کا ٹوکرا ہے، یعنی یہ بیانیاں بنانے میں ناکام ہوئے ہیں، یہ تو الٹا اسٹیبلشمنٹ پر بوجھ ہے۔ تو یہ بیانات اب شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ سارے جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ اس طرح کا نریٹو بلڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو چابی والے کھلونے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ڈسیژن ہو رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو تھوڑا ٹائم ہوا ہے تو مزید یہ بوجھ نہیں اٹھانا، 5 سال پورے ہم نے کرنے ہیں جیسے بھی، تو یہ ان سے تو لوگ اکتائے ہوئے ہیں، یہ نفرت کی علامت ہے۔ تو شاید بلاول زرداری ایک نیا چہرہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کو۔ اچھی بات ہے بلاول زرداری کا بھی پول کھلے اور سارے ایک ہی جو ہے وہ صف کے اندر اس وقت بھی ہیں، مزید بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک چانس ڈسکشن ہو رہی ہے، سمجھا جا رہا ہے، سمیل کیا جا رہا ہے شہر اقتدار کے اندر کہ بھئی یہ ویسے بھی انہوں نے آپس کے اندر بندر بانٹ کر کے تو بلاول زرداری کو کچھ ٹنیور دینا ہے، ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، ان کا ابا پریزیڈنٹ ہے۔ یہ پاکستان کی انوکھی ایک بہرحال تاریخ ہوگی۔ اب آج جو ہے وہ بلاول زرداری فیصل واڈا کو کل ملے، یعنی ان کو وہ ملے۔ آج یہ فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں ملاقات کرنے۔ اب جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ تو مدارس بل کے حوالے سے ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے تو آپ کے ابا جی اس پہ دستخط کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب یہ آلریڈی وہ بتا چکے ہیں کہ کہاں سے میسج آتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو نہیں دستخط ہونے دینا۔ لیکن بلاول زرداری کا روٹین سے ہٹ کر ایکٹیو ہونا اور ممکن ہے آئندہ چند دنوں کے اندر، یعنی کل ممکن ہے فیصل واڈا بھی فضل الرحمان سے ملاقات کریں۔ تو یہ اگلی جو اپنی سی وی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا رہی ہے، تاکہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے فضل الرحمان نہیں ملے تو کل کو پیپلز پارٹی اگر آگے ہو جائے فرنٹ، یہ آپس کے اندر یہی تو یہ بے وقوفی ہے، سمجھنے والوں کی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں دماغ کہاں سے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ وہ بھائی لوگوں کو ان دونوں پارٹی سے نفرت ہے اور ان پارٹیوں کی نفرت کی وجہ سے پی ٹی آئی مقبول ہے۔ اب ان کو آپ اسٹیئرنگ پہ ایک کو بٹھائیں، ایک کو پچھلی سیٹ پہ، یا عدل بدل کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ انسانی حقوق کی پامالیوں میں، آئین کی پامالی میں، قانون کی پامالی میں، جمہوریت کو کچلنے میں یہ دونوں کرائم پارٹنر ہیں، اور انہوں نے مل بانٹ کے پچھلے 50-60 سال پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا ہے کہ اب پاکستان در در پر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو عمران خان کا تو متبادل کوئی نہیں ہے، عوام نے تو ان دونوں کا صفایا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے نا بہرحال ڈسکس ہو رہی ہے کہ کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے، نون لیگ کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے جانا ہے، اور پیپلز پارٹی کا اگر بلاول زرداری کو آگے لایا جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی عوام کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے کہ یہ ینگ ہے؟ او بھئی ینگ ہے تو زرداری کا بیٹے ہی نا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے اس کو ضرور ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔